रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जब वफाकी वज़ीर मुआज़िर फवाद सईद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उसके हक़ में अपना फ़ैसला सुना दिया और खैबर पुख्तनख्वा के इंतखाबात में तमाम पार्टियों का सफाया कर दिया। बड़ी बात होती थी एक रीजन की कि वहाँ पे नून लीग का गढ़ समझा जाता था और कहते थे कि वो तो उनका गढ़ है। वहाँ पे भी उनको बुरी तरह शिकस्त दी। मलाकन डिवीज़न में भी तमाम पार्टियों को बुरी तरह शिकस्त दी। तो मैं उस पे अपनी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये पैगाम है उन लोगों के लिए जो सवाल पूछ रहे हैं और 3 सवाल कर रहे हैं। पहला सवाल कि क्या ज़रूरत थी इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट कहने की। भाई ज़रूरत थी, और कौम का फ़ैसला आपने सुन लिया कि जब इमरान खान ने अमेरिका को अड्डे देने से इनकार और एब्सोल्युटली नॉट की ललकार पे कौम ने लब्बैक कहा और इमरान खान की पॉलिसीज़ की हिमायत की। उसके साथ साथ यहाँ पे ये बात भी काबिल गौर है कि वो टीटी, आप सब जानते हैं कि मकसूद चपड़ासी 375 करोड़ उसके अकाउंट में आता है और 1600 करोड़ शहबाज शरीफ के चपड़ासियों के अकाउंट्स में आते हैं। वो कह रहा है कि एब्सोल्युटली नॉट की ज़रूरत नहीं थी। मैं सवाल पूछता हूँ और कौम ने जवाब दे दिया कि 80,000 जानों का हमने नजराना पेश किया दहशतगर्दी की जंग में। 7,000 सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे के जवान हमारे शहीद हुए। हर घर से जनाजा निकला। इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट इसलिए बोला कि पाकिस्तान में मज़ीद दहशतगर्दी ना हो, मज़ीद किसी के जनाजे ना उठे, मज़ीद यहाँ पे हम किसी की जंग का ईंधन ना बने और हमारे जनाजे ना उठे। दूसरा ये सवाल होता है कि क्या ज़रूरत थी ये बयान देने की कि अगर ड्रोन नज़र आ जाए तो मैं अपनी एयरफोर्स को कहता हूँ कि उसको गिरा देना। तो मैं सवाल पूछता हूँ कि 400 ड्रोन हमले हुए आपके वक्त पे, एक ड्रोन हमला भी इमरान खान के टाइम पे नहीं हुआ। लेकिन क्या ये लोग मुझे 2 चीज़ों का जवाब दे सकते हैं कि आप तो इसलिए बात नहीं कर सकते थे विकीलीक्स से, और जब CIA के डायरेक्टर से मीटिंग कर रहा था जरदारी, उसमें तो साबित हुआ कि इन्होंने कहा कि मज़ीद लोगों को मारो। लेकिन जब हम ड्रोन के ख़िलाफ़ धरना दिए बैठे थे तो उस वक्त एक मासूम बच्ची जिसकी दोनों टांगें कट चुकी थी और उसके घर से 9 जनाजे निकले थे, उसके वालिदैन बहन भाई सब शहीद हो चुके थे एक ड्रोन अटैक में। मदरसे के ऊपर बाजोड़ में ड्रोन हमला होता है, 72 बच्चे तिलावत कुरान पाक करते हुए वहाँ पे शहीद किए जाते हैं। तो आप उस वक्त खामोश हैं क्योंकि आपकी बाहरी जायदादें है, क्योंकि आपके असासे हैं, क्योंकि आप लूट के पाकिस्तान का पैसा बाहर लेके गए हो। इमरान खान की बाहरी जायदादें नहीं। इमरान खान आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है। मुल्क की खुद मुख्तारी और पाकिस्तान की फ़िज़ाई और ज़मीनी सरहदों की पामाली को रोक सकता है। इसलिए इमरान खान ने ड्रोन हमलों के हवाले से ये बयान दिया। और तीसरा, सेनेट में ये करारदाद जमा करते हैं, फजलुर रहमान की जुमात सेनेट में करारदाद जमा करती है कि क्या ज़रूरत थी इमरान खान को यूरोपियन यूनियन को ये कहने की कि क्या हम आपके ग़ुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम वो करेंगे। क्या आपने इंडिया को एक ख़त लिखा कि जब कश्मीर में वो जुल्म सितम के पहाड़ डाला था तो इमरान खान के ऊपर करारदाद जमा कर दी कि इमरान खान को क्या ज़रूरत थी ये बात करने की। भाई खुद फैसला करो। इस पाकिस्तान को ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे हमने हासिल किया था। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर नहीं झुकाना। आप तो 1947 में आज़ादी हासिल करके भी किसी के ग़ुलाम बैठे थे। आज आपको एक ऐसा लीडर मिला जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में दुनिया की ऐवानों में पाकिस्तान का इस्लाम का मुकदमा लड़ा। बहैसियत पाकिस्तानी में सवाल पूछता हूँ कि क्या इमरान खान ने जुल्म किया कि जो इस्लाम को प्रोपेगेंडे की वजह से दहशतगर्दी से जोड़ा जा रहा था और एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत और प्रोपेगेंडे के तहत इस्लाम को और पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ा गया, तो क्यों कोई नहीं बोला? क्या ये आप लोग यहाँ पे सियासी मौलवी नहीं देखते? क्या ये आप इन सियासतदानों को नहीं देखते? इमरान खान ने यही मुकदमा लड़ा और 15 मार्च को अब अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद मंजूर हो गई है कि हर 15 मार्च इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आलमी दिन के तौर पे मनाया जाएगा, जुर्म तस्वुर किया जाएगा। तो ये पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का आप पाकिस्तान ने मुकदमा लड़ा,
یہ آپ کو یہ فخر حاصل ہے کہ آپ کا وزیر اعظم تھا، عمران خان تھا جس نے یہ مقدمہ لڑا. ہم سب کی، آپ سب جو میرے سامنے کھڑے ہیں، ہماری اربع مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی تھی گستاخانہ خاکوں کی وجہ سے. ہم اپنے ملک کے سڑکوں پہ ٹائر جلا کے اپنے غصے کا اظہار کرتے تھے. کسی نے دنیا کے ایوانوں میں بات نہیں کی، کسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام کبھی آپ نے نہیں سنا تھا کہ اقوام متحدہ میں گونجا. لیکن عمران خان نے وہ مقدمہ لڑا اور گستاخانہ خاکوں کے خلاف اور اسلاموفوبیا کے خلاف اب قرارداد منظور ہو گئی. تو یہ عمران خان کی کامیابی ہے. میں آخر میں قوم کا فیصلہ آپ سب نے سن لیا. 27 تاریخ کو جو ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ یہاں پہ اسلام آباد میں ہوا تھا، یہ پیغام تھا. جو ریجیم چینج کی باتیں کرتے ہیں، جو اور عمران خان کی جو باتیں میں نے آپ کو بتائی، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ 7 مارچ کو ایک دم کی امیز مراسلہ آتا ہے 7 مارچ کو، اور 8 مارچ کو عدم اعتماد کی تحریک جمع کی جاتی ہے. 7 مارچ کو کیا کہا جاتا ہے کہ اگر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی تو پاکستان کو دھمکیاں دی گئی، عمران خان کو دھمکیاں دی گئی، اور اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے تو معافی مل سکتی ہے. کیا ہم غلام ہیں یار؟ آج پورا پاکستان سوال کر رہا ہے. قوم نے تو فیصلہ سنا دیا. یہ دوسرے جو بے ضمیر لوگ ہیں جو آج اگر 20 ارب روپے لگا کے کوئی حکومت چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے، کل 50 ارب روپے دے کے آپ کے ملک کو بھی بیچ دیں گے. ہم یہ تماشا دیکھتے رہیں گے. آپ بزدل تھے، آپ بات نہیں کر سکتے تھے کیونکہ آپ کے باہر جائیدادیں تھی. آپ نے کرپشن کا پیسہ بچانا تھا. عمران خان صرف اپنے اللہ سے ڈرتا ہے. لا الہ الا اللہ پہ ان کو ایمان ہے، ان کا عقیدہ پختہ ہے. انہوں نے بات کی ہے اسلام کی، پاکستان کی قومی غیرت کی، خود مختاری کی اور خودداری کی، اور پوری پاکستان نے عمران خان کا اس میں ساتھ دیا ہے. کل کے نتائج کے حوالے سے میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ جس طرح پہلا مرحلہ ہوا تھا، تحریک انصاف ختم ہو گئی، تحریک انصاف کی مقبولیت ختم ہو گئی، لیکن کسی نے سوال ہی نہیں پوچھا تھا. جو 2 پارٹیاں جشن منا رہی تھی، مسلم لیگ اور پیپل پارٹی، ان کی سیٹیں ہی نہیں تھی، صفایا ہو گیا تھا. اور اب تو پورا جھاڑو پھیر دیا گیا. اور یاد رکھے، جو بھی اب اس بیرونی سازش میں اندرونی سطح پہ مورے بن کے ان سازش کا حصہ بنیں گے، ان کے ساتھ یہی ہوگا جو خیبر پختونخوا کے عوام نے کل فیصلہ کیا ہے. مراد صاحب، 172 کا فگر کس طرح پورا ہوگا؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا اسٹریٹجی ہے؟ اور کیا یہ بات درست ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، سیکیورٹی ان کی بڑھا دی گئی ہے؟ اس پر بھی کمنٹ. دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جب دنیا کی ایوانوں میں اسلام کا پیغام گونجا اور جس انداز سے انہوں نے اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کا پروپیگنڈا اور ایک اپنی انویسٹمنٹ کی تھی، اور ایک پاکستان کا وزیر اعظم انہی کے گھر میں انہی کی زبان میں ان کا تمام پروپیگنڈا کا ستیاناش کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے خلاف سازشیں نہیں ہوئی؟ جب وہ کہتا ہے کہ میری ملک کی قومی غیرت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، خود مختاری اور خودداری کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ تو اس کے عادی تھے. ان کو تو زرداری اور نواز شریف جیسے لوگ ملے تھے کہ ادھر فون کیا کہ ڈو مور، اور وہ اپنے لوگوں کے اوپر شروع ہوتے تھے. روزانہ حکم ملتا تھا. CIA کے ڈائریکٹر کے ساتھ میٹنگ کا میں نے حوالہ دیا، اس میں حسین حقانی بھی بیٹھا تھا. پاکستان میں مظاہرے ہو رہے ہیں، پاکستان کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ ڈرون میں معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں. زرداری ان کو کہتا ہے کہ فکر نہ کرو، میں سنبھال لوں گا اور مارو. وہ تو ان لوگوں کے عادی تھے. وہ تو عادی تھے فضل الرحمان کے، کہ ویکیلیکس سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکن ایمبیسیڈر این پیٹرسن کے پاس جا کے فضل الرحمان کہتا ہے کہ مجھے خدمت کا موقع دو، زرداری اور نواز شریف سے میں آپ کی اچھی خدمت کروں گا. اگر ایک لیڈر جو اسلام کا اور پورے OIC کو، عالمی کو، پورے اسلامی دنیا کے وزرائے خارجہ کو آپ نے پاکستان میں اکٹھے کیا اور ان سب کو یہاں پہ جمع کیا، آپ کا کیا خیال ہے کہ سازشیں نہیں ہوگی؟ پاکستان آج جس طرف گیا ہوا ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پورے عالم اسلام، آپ دیکھیں اسلاموفوبیا کے خلاف جو قرارداد جو پاس ہو گئی ہے عمران خان کی اقوام متحدہ میں، پورے عالم اسلام جو اسلامی ممالک ہے ان کے امام ہے، علماء ہے، ان کے بیانات ذرا ٹی وی پہ دکھائی ہے. وہ کیا سوچ رہے ہیں؟
آپ سب کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کا ملک تھا, آپ کا وزیر اعظم تھا جس نے مسلمانوں کا مقدمہ لڑا. تو اس کے بعد تو دھمکیاں بھی ملتی ہے, اور دھمکیاں تو کوئی کھل کے نہیں ہے کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد 8 کو آتا ہے, 7 مارچ کو مراسلہ آتا ہے کہ عدم اعتماد اگر ناکام ہوا تو سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے, اور اگر کامیاب ہوا تو معاف کیا جا سکتا ہے. بھائی واہ, 72 والا فگر والا بتا دیں وہ بھی. دیکھیے بات اس وقت آپ کا سوال جو ہے باس بھائی وہ اقتدار کے حوالے سے ہیں, میں اقدار کی بات کر رہا ہوں, قومی غیرت کی بات کر رہا ہوں. بات بہت آگے نکل گئی ہے. اس وقت بات پاکستان کی خودداری کی ہے, خود مختاری کی ہے. میرے خیال سے اس پہ زیادہ بات ہونی چاہیے. سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے اب کل قومی سلامتی کمیٹی نے انڈورس کر دیا بالکل ہے کیا ساری چیزوں کو, تو حکومت نے ایسے ایلیمنٹس جو اس میں شامل تھے ان کے خلاف کارروائی کا بھی اندیا دیا, تو اب کیا حکومت اس پر کارروائی کرے گی اور یہ بات کس طرف جائے گی؟ دیکھیے بالکل کل پہلے تو یہ سوال پوچھا گیا, ظاہری سی بات ہے کہ جو غلام تھے, اور کل خواجہ آصف جو پہلے بھی امریکہ جا کے کہتا تھا کہ اس سے سوال ہوتا ہے امریکہ میں, ذرا وہ کلپ میں ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا وہ دکھائے. اس سے سوال ہوتا ہے کہ آپ کی اور عمران خان کی خارجہ پالیسی میں کیا فرق ہے, تو ذرا موصوف کی گفتگو سنیے. وہ کہتا ہے عمران خان وہ دین کی طرف راغب ہے, وہ مذہب کی طرف, اسلام کی طرف, اس کے اوپر بڑا راغب ہے, اور ہم بڑے لیبرل ہیں. اور کل آپ نے اس کے سٹیٹمنٹ سنے, ہم تو سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے, ان کے آگے کسی کی طاقت ہے وہ یہ جانتے ہیں یہ سارے غلام. اور جو آپ نے سوال کیا لیگل آپشنز کا, کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جب اجلاس ہوا اور اس کا اعلامیہ جاری ہوا, اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں جو دخل اندازی کی گئی, اس میں کوئی شک نہیں کہ عدم اعتماد 8 تاریخ کو آیا, اور 7 تاریخ کو پاکستان کو مراسلہ عمران خان کے خلاف بھیج دیا گیا کہ عمران خان کی حکومت ہٹائی جائے گی تو معاف کیا جا سکتا ہے, نہیں ہٹی تو سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے. وہ تو کل ثابت ہوا. لیگل آپشنز کیا ہے اس کے اوپر ہماری لیگل ٹیم آپ سے بات کرے گی. مراد سعید صاحب, بظاہر آپ نو کانفیڈنس موشن ہارنے جا رہے ہیں کیونکہ اپوزیشن نے اپنی اکثریت شو کر دی ہے کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں. اب تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ والے دن اگر آپ ہار جاتے ہیں تو کیا آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے یا پھر اسمبلیوں سے ریزائن کر جائیں؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ اس پورے سسٹم کے اندر اس وقت جو ابھی ہو رہا ہے اس میں تو سوال کچھ اور بنتا ہے. سوال یہ بنتا ہے کہ 15-20 ارب لگا کے اور کسی ممالک اور عالمی سازشیں ہو کے کوئی بھی آ کے 15-20 ارب لگا کے آپ کی حکومتیں گرا سکتا ہے. یہ شرم کی بات نہیں ہے. آپ کو بحیثیت پاکستانی کیا فیلنگ آ رہی ہوگی؟ آپ اندازہ کریں کہ جب کابینہ میں ہم یہ مراسلہ ہمارے سامنے رکھا گیا تو بحیثیت پاکستانی آپ کی کیا سوچ ہوگی؟ میں تو فخر محسوس کرتا ہوں آج اپنے قائد پہ. میں تو ہماری قوم تو آج مقروض ہے. مقروض کیوں ہے؟ جب دہشت گردی کی جنگ میں میرے گھر پہ مارٹر گولے برسائے گئے اور میرا گھر گر گیا اور میری والدہ کو گولی لگی تو میں کس سے بدلہ لیتا؟ ہمارے ہاں تو سب سے بڑا دکھ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے لوگ آپ بدلہ نہ لے سکو.